बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे अमूमन ये सवाल पूछा जाता है और ये सवाल हम अमूमन आपस में भी डिस्कस करते हैं, अपने उलमा से भी पूछते हैं कि हम मगरबी ममालिक में रहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं, हम मिडिल ईस्ट में रहते हैं, हम हज और उम्रे पर जाते हैं और वहाँ पर हमें जो जानवर मिलते हैं वो मशीन से कटे हुए होते हैं, मशीन कट होते हैं। क्या उन जानवरों को खाना, उनका गोश्त कंज्यूम करना हलाल है या हराम है? बहुत सारे उलमा का ओपिनियन है कि वो हराम है। तो सबसे पहले मैं असल में आपको एक दावत देना चाहता हूँ। मैं आपको इस व्लॉग के अंदर कोई फतवा नहीं देना चाहता। मैं अपने दिमाग में, दूसरों के दिमाग में ड्रिल करना चाहता हूँ ताकि हम सोचें इसके बारे में कि हम क्या मशीन कट जानवर को हलाल कर सकते हैं, कह सकते हैं या नहीं कह सकते। मैं हज पे गया हूँ, कई दफ़ा उम्रे पे गया हूँ। यहाँ से बच्चे जब जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से, अमेरिका से, कनाडा से, तो वो कहते हैं जनाब हम वहाँ पर जाके बर्गर किंग खाएंगे, मैकडॉनल्ड खाएंगे और दूसरे मतलब फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट से बर्गर्स खाएंगे क्योंकि ये हलाल है वहाँ पर। उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि जब मक्का मदीना में हम जा रहे हैं तो वो हलाल है। लेकिन मैं मक्का में और मदीना में क्या हूँ, वहाँ पर ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो कि वहाँ पर आम रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाते, बल्कि सर्टेन स्पेसिफ़िक मखसूस किस्म के रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास जो जानवर हैं वो हाथ से कटे हुए हैं। तो अब इतने हज़ारों लोग वहाँ पर आ रहे हैं, इतने कसाई हैं, इतने जानवर वहाँ पर अवेलेबल हाथ से कटे हुए हैं या नहीं हैं। या वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जहाँ पर चिकन बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, मतलब इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या वहाँ पर इतना वाफिर मकदार में चिकन है कि हाथ से ही कटा हुआ दस्तयाब हो? ये सवालात हैं जो कि हमें सोचने पे मजबूर करते हैं और हमें ये मजबूर करते हैं कि हम आगे सोचें कि आया मशीन कट हलाल है या नहीं। तो इस सिलसिले में हम थोड़ा सा कुरान पाक को भी पढ़ें, थोड़ा नहीं बल्कि डिटेल में, और अहादीस मुबारक का भी इल्म हासिल करें। सबसे पहले तो एक बात जहन में रखें कि जिन चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हलाल करार दिया है उनको हम हराम नहीं कह सकते, और जिन चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम करार दिया है उनको हम हलाल करार नहीं दे सकते। तो जिस तरह के सूरतुल बकरा की आयत नंबर 173 में है कि तुम पर कुछ जानवर जो हैं वो मुर्दार जिस तरह हैं, जो जानवर मर जाता है, जो खून है, सूअर का गोश्त है, और वो कि जिनके ऊपर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो ज़बह करते वक्त, वो हराम है। ये कुरान पाक हमें बता रहा है। कुरान पाक हमें जानवरों का, उन जानवरों को भी बता रहा है कि जो कि हलाल जानवर हैं, और उन जानवरों को हमने प्रॉपर तरीके से अगर अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह किया हो, बहीमतुल अनाम वगैरह, या जिस तरह हमारे पास चिकन है और इसकी फैमिली के, हमारे पास गोट, लैम, काओ, बफलो, कैमल जो हैं, ये इनकी फैमिली के जो जानवर हैं, जिनको अगर हम अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह करेंगे तो वो हमारे लिए हलाल हैं। अगर हम अल्लाह का नाम लिए बग़ैर अगर हम उनको खाएंगे और वैसे मर गए तो वो हमारे लिए हराम है। जिस तरह कि कुरान पाक की एक आयत है जो कि सूरतुल अनाम की आयत नंबर 121 है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उसको मत खाओ। इसकी जो तशरीह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक हदीस में की कि भाई ये आयत उस वक्त उतरी कि जब ये कहा गया कि जो जानवर मर जाएं उनको मत खाओ, बल्कि जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उनको खाओ। तो कुफ़ार ने कहा, बड़े हंसी मजाक ठट्ठोल करते थे कि यार अल्लाह जिसको मार रहा है उसको तो आप खा नहीं रहे हो, जिसको खुद मार रहे हो, ज़बह कर रहे हो, उसको खा रहे हो। तो हम जब किसी जानवर को ज़बह करते हैं, हलाल जानवर को, अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोबारा, हलाल जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करते हैं तो वो सही है। अब जानवर को जब ज़बह कर रहे हैं तो लाजमी बात है जो कसाई है या जो बंदा ज़बह करने वाला है, और ज़बह करने वाले की शर्त भी है कि वो मुसलमान हो या फिर वो अहले किताब से ताल्लुक़ रखता हो, ये शर्त है। अगर कोई हिंदू है या कोई मुशरिक है, बुद्धिस्ट है, वो नहीं, अहले किताब हो या मुसलमान हो और अल्लाह का नाम लेकर के वो ज़बह कर रहा है तो वो हलाल ज़बिया हो गया, वरना वो हराम है जानवर। अब लाजमी बात है और इस तरह कुरान पाक में एक और सूरत है कि जिसके अंदर वो बताया गया कि जानवर जो हैं, जिन जानवरों को हम सुधा करके, जैसे कुत्ते वगैरह हैं, उनको हम छोड़ते हैं और वो जानवर जो पकड़ के लेकर आते हैं, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 4 में है, तो वो जानवर भी हमारे लिए हलाल है क्योंकि जानवर उसमें से खुद ना खाए,
کیونکہ مالک نے اس کو ٹرین کیا ہوا ہے، وہ اس کو چھوڑتا ہے، جانور کو پکڑ کے لاتا ہے، تو وہ جانور اب ہمارے پاس جب آیا تو وہ حلال ہو گیا۔ جس طرح اگر میں نے کوئی تیر چلایا، اب میں جو تیر چلا رہا ہوں ہاتھ سے چلا رہا ہوں یا جس طرح گن سے تیر چلا رہا ہوں، بسم اللہ کر کے چھوڑا اور وہ جانور کو لگا، جانور گرا مر گیا تو وہ میرے لیے حلال ہو گیا۔ اب یہی طریقہ، اب اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں، اس نقطے کو جو کہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جس طرح جانور کو ذبح کرتے وقت ہمیں یہ نہیں کہ اس کی منڈی موڑ دی، نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے لیے ہم چاقو کا استعمال کرتے ہیں، خنجر کا استعمال کرتے ہیں، تلوار کا استعمال کرتے ہیں، جس سے اونٹ کو کاٹنے کے لیے، نہر کرنے کے لیے تلوار کا استعمال ہوتا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اب اسی طرح ایک مشین ہے، مشین کے سامنے 10 جانور لگے ہوئے ہیں مشین پر، یا 100 جانور لگے ہوئے ہیں، اور مشین ایک چاقو کی طرح ہے۔ اب وہ جو اگر میں تیر چلا رہا ہوں یہاں سے، اگر وہ تیر 3 جانوروں کو لگتا ہے، ایک جانور، دوسرا، تیسرے، جس طرح کٹ کرتا ہوا چلے 3 جانور فضا میں اڑ رہے ہیں، تو مجھے کوئی مفتی صاحب فتویٰ بتائیں، اور وہ تیر میں نے بسم اللہ کر کے چھوڑا ہو، تو کیا وہ 3 جانور حلال ہوں گے یا حرام ہوں گے، یا پہلا جانور حلال ہوگا دوسرا حرام ہوگا، یا پہلا دوسرا حرام ہوں گے اور تیسرا ہوگا وہ حلال ہوگا ایک جانور؟ یہ آپ بتائیں۔ اب اگر وہ تیر 3 جانوروں کو لگ رہا ہے، 3 پرندوں کو جو اڑ رہے ہیں فضا میں، تو تینوں حلال ہو گئے میرے لیے۔ اسی طرح اگر مشین پر اگر ہمارے پاس 1، 2، 3 یا 1000 یا 2000 چکن لٹکے ہوئے ہیں، اور بندے نے بٹن دبایا بسم اللہ کہہ کے، اللہ کا نام لے کر کے، اور مسلمان بندہ ہو، اور وہ بلیڈ چل گیا، وہ چھری چل گئی، اس نے ان چکن کو کاٹ دیا۔ ناؤ دس از another اسٹوری کہ چکن کی پوری گردن کٹی یا آدھی گردن کٹی۔ اب اگر ان کو وہ ذبح کرتا ہے تو کیا وہ چکن میرے لیے حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ یہ بات اب ہم خود سوچیں۔ میرے نزدیک میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہینڈ کٹ ذبیحہ لوں، مشین کٹ نہ لوں، لیکن یہاں پر امریکہ میں، کینیڈا میں، یہاں پر بہت سارے دکاندار ہیں جو کہ مشین کٹ بیچتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ دکاندار جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب ہینڈ کٹ ہے، کیونکہ کئی لوگ لیتے نہیں ہیں، وہ مشین کٹ کو ہینڈ کٹ کر کے بیچ رہے ہیں۔ تو اب میرا یہ سوال ہے، معصومانہ سوال، کہ اب اگر اس طریقے سے جانور ذبح کیا جائے، جس کی انالوجی اور میں نے تیر سے لی ہے، اور وہ لے کر آیا، اب ایک کتے کو آپ نے چھوڑا، ایک کتا 3 پرندوں کو پکڑ کے لے آیا، 3 جانوروں کو پکڑ کے لے آیا کوئی اس طرح، تو وہ کون سا جانور حلال ہوگا، کون سا میرے لیے حرام ہوگا؟ آپ کو، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں سوچنی، یہاں پر چکن کی اور ایسے جانوروں کی جس طرح گوٹ وغیرہ ہے، اتنی زیادہ کنزمپشن ہے، لیبر اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ یہاں پر اٹ از بیکمنگ امپاسبل، کہ ناممکنات میں سے ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے بالکل ہینڈ کٹ ذبیحہ دیا جائے۔ اور میں پاکستان میں، میرے والد صاحب مرحوم، ان کا پولٹری فارم کا بزنس تھا، اور چھوٹا پولٹری فارم نہیں تھا، بڑا ہزاروں برڈز کا پولٹری فارم تھا۔ ہمارے پاس کسائی آتے تھے جو لے کر کے جاتے تھے۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پاکستان میں 50% سے زیادہ جو کسائی ذبح کر رہے ہیں وہ بسم اللہ پڑھے بغیر، خاص طور پہ جو شادیوں کے بڑے بڑے آرڈر آتے ہیں، ایک آدھ چکن جو آپ لینے گئے دکان پہ تو آپ نے اس کو کہا بھائی تکبیر پر ذبح کرتے ہوئے، تو وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہے، ورنہ میجارٹی آف کسائی وہ بغیر بسم اللہ پڑھے، ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی، پھر بس باتیں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور جناب چکن یوں کیا اور پھڑکا دیا، یوں کیا اور پھینک دیا، اور یوں کیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے ذاتی مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں۔ ہم اس کو تو حلال کہہ رہے ہیں، لیکن جو مشین سے، جہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوا ہو، باقاعدہ عالم ہو، شیخ ہو، وہ بٹن دباتا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بٹن دباتا ہے، اور وہ چلتا ہے، اور 100، 1000، 2000 چکن کٹ جاتے ہیں، تو کیا وہ حلال نہیں ہوں گے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا، ماضی قریب کی اندر ہی چلے جاتے ہیں، ماضی بعید مطلب 200-300 سال پرانی بات نہیں، ماضی قریب ودن 100 ایئرس، ہمارے کچھ علماء جو ہے لاؤڈ سپیکر کو، یہ کیمرہ وغیرہ سب چیزیں ان کو حرام قرار دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ چیزیں حلال ہو گئی۔ فوٹو کو حرام قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب وہ چیز حلال ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت تھی، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں تھا، کیونکہ فوٹو نہیں ہوگا تو ہم حج کو نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، پاسپورٹ نہیں بن سکتا، یہ چیزیں۔ اب یہ مائک، اسپیکر، یہ کیمرے وغیرہ پہلے حرام تھے، اب اگر ان کا استعمال نہیں کر رہے تو یہ ہمارے لیے کس طرح ہم دعوت کا کام کریں گے؟ اب اسی طرح چکن جو ہے، یہ جو کھا رہے ہیں ہم، اگر ہم مشین کٹ نہیں لیتے یا ہینڈ کٹ کے اوپر اہتمام وہ کرتے ہیں، تو اس بات کی کیا شیورٹی ہے کہ وہ جو بندہ، وہ جو سکھو، وہ جو کسائی آپ کے لیے ذبح کر رہا ہے، وہ اللہ کا نام لے رہا ہے یا نہیں لے رہا؟
یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے دل پر ہر کوئی بندہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ آیا واقعی میں اس نے حلال چکن لیا؟ ہر کوئی بندہ آپ کو اس کے بعد ایک دو اسٹوریز ایسی ضرور ہوں گی کہ جو وہ بتائے گا کہ بھئی میں نے جب چکن لیا تو وہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کو مجبوراً بسم اللہ کرنی پڑی، پڑھوانی پڑی، یا جس طرح کے قصے ان کے پاس آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ علماء حضرات بھی اس پر کھل کر غیر متعصب ہو کر کے اس پہ بحث کریں، یہ مت کریں، کیونکہ اگر قرآن پاک میں کہیں پر بھی احادیث میں نہیں لکھا ہوا کہ ایک چھری ہو، ایک بندہ ہو اور ایک چکن ہو اور ایک گا، وہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ اب اس کے ذبح کرنے کے طریقہ کار مختلف، جس طرح ہو سکتا ہے پہلے ایک گھوڑے پہ ایک سوار یا دو سوار ہوتے تھے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اب ایک گھوڑا مطلب ایک جہاز بن گیا، اس پر ہزاروں لوگ سوار ہو سکتے ہیں اور جا رہے ہیں جہاد کے لیے یا کسی چیز کے لیے۔ جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، یہاں پر یہ ہے کہ جناب ہاتھ کا نہیں لکھا ہوا ذبیحہ کا مطلب کیا ہے؟ ذبیحہ صرف حلال کے لیے ذبیحہ ہوگا، حرام کے لیے ذبیحہ نہیں ہو سکتا لفظ۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جناب اپنے بچے کو شیر کا بچہ بنانا ہے، اس کو شیر کا گوشت کھلاؤں تو شیر کو پکڑ کے لے کر آؤں اور شیر کو جناب ذبیحہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کسی عالم مفتی شیخ مفتی اعظم پاکستان یا مفتی اعظم سعودیہ سے اس کو ذبح کرواؤں تو وہ حلال ہو جائے گا، ذبیحہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ حرام ہی رہے گا، چاہے کتنی بھی میں اس پہ وہ اپنی کاریگری کر لوں۔ اور جو چیز حلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دی ہے اس کو مجھے حرام قرار دینے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں، اس کو طریقہ ہے، جس طرح میاں بیوی شوہر ایک عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، اگر ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے تو وہ حلال ہیں۔ اب پہلے جس طرح ہوتا تھا کہ بھئی نکاح جو ہے اس کے لیے موجود ہونا ضروری ہے، پھر علماء نے بھئی جو لوگ غیر ممالک میں ہوتے ہیں فون پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اب ورچوئل نکاح بھی ہو رہے ہیں، آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کا ایک ہی چھت کے نیچے ہونا ضروری ہے، دونوں لائیو ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک آسٹریلیا میں ہے، ایک پاکستان میں، ایک سعودیہ میں ہے یا کسی اور ملک میں ہے اور نکاح ہو گیا ورچولی۔ تو دیز تھنگس آر ہیپننگ کہ اجتہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی خوبصورتی رکھی ہے کہ اجماع امت ہو اور اجتہاد ہو تو وہ ہمارے لیے بالکل صحیح ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے علماء حضرات کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور فقہ سے جو ہے ہماری جو بالکل اندھی تقلید ہے یا بھئی یہ اگر میں نے اس بات کو مان لیا او میری تو بڑی وہ سبکی ہوگی، نہیں، اس چیز کو ہٹا کر کے امت کے وسیع تر مفاد میں، جی ہاں قوم کے وسیع تر مفاد میں پھر دیکھیں، اس پر عمل کریں اور پھر فیصلہ کریں عوام کی سہولت کے۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی حلال کو حرام قرار دیں، حرام کو حلال قرار دے دیں، لیکن ذبیحے کا جو طریقہ ہے، جو ذبح کرنے کا جو ہے وہ بھی طریقہ ہے، سب کو پتہ ہے کس طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ لیکن اب مشین کٹ آیا، وہ مشین میرے ہاتھ میں ایک چاقو کی صورت میں ہو یا وہ مشین میرے ہاتھ میں ایک بٹن کی صورت میں ہو، آیا وہ حلال ہے یا نہیں؟ یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر سوچتا ہوں، آپ سوچیں، اس پر غور کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ممکن ہے آج سے کچھ سال بعد جس طرح مائک، اسپیکر اور یہ فوٹو وغیرہ کچھ سال پہلے حرام تھے اب حلال ہو گئے، اس طرح یہ مشین کٹ بھی حلال ہو جائے اور ہمارے لیے قابل احترام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔